नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तजिया नगार जनाब अब्दुल्ला गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपने वक्त दिया। हजूर मैं पहले तो आता हूँ कि हम देख रहे हैं कि वैसे ही आजकल ज़माना को कुछ आपस में खींचा तानी का बढ़ता जा रहा है, आलमी तौर पर भी और शायद मकामी तौर पर भी। लेकिन ये बांग्लादेश और भारतीय तनाज़ुर में ये फरमाइएगा कि वहाँ पे बिगड़ते चले जा रहे हैं और उनकी टीम, और ये क्रिकेट का मामला भी आपने देखा, और अब सफारतखाने बंद होने की बात हो रही है। तो क्या ये अवामी प्रेशर है जो एक नया मोहम्मद यूनुस के शक्ल में एक सेटअप लाया गया है? वैसे वो तो प्रो वेस्ट ही सेटअप है। तो कैसे देखते हैं ये, हाउ दी थिंग्स, कैसे अनफोल्ड कर ये सिचुएशन बांग्लादेश में, क्योंकि अवाम मुतहरक है और उनकी तकालीफ वहीं पर ही हैं। तो कैसे देखते हैं आप, आपका तनाजुर क्या बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कायद साहब, आपने मदऊ किया। देखिए, जो बांग्लादेश की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि क्या वजह है कि बांग्लादेश के अंदर ये उबाल आया। बुनियादी तौर पे बांग्लादेश जो था, वहाँ से पाकिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट शुरू हुई थी, कश्मीर से शुरू हुई थी। लेकिन वक्त गुजरता चला गया और फिर पाकिस्तान के साथ 24 साल रहने के बाद वहाँ एक जो है वो एक और मुक्ति भानी की साजिश जो है वो शुरू हो गई, जो कि असल में नज़रिया पाकिस्तान और जो बुनियादी तौर पे जो बांग्लादेश के लोग जो चाहते थे कि वो भारत के तसल्लुत से आज़ाद हों, वो तो उनको दोबारा भारत के तसल्लुत में दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रिवोल्ट किया। पहले उन्होंने जो है शेख मुजीब और उसके ख़ानदान को धान मंडी के अंदर कत्ल किया और उसके बाद उसकी बेटी को भी जो है वहाँ से निकाल भगाया। और जो नौजवान नस्ल थी वो बहुत ज़्यादा जो है उसने जो है वो शोर मचाया और वहाँ एक उबाल नज़र आया और जेन ज़ी जो थी वो सामने आ गई। नतीजा ये निकला कि हसीना वाजिद तो वहाँ से भाग निकली, लेकिन उसके बाद उसको मौका दिया गया कि जनाब आप आएँ और अदालत में अपने खिलाफ जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद करो और सबूत और शवाहिद पेश करो। अब मज़े की बात यह है कि ये तमाम इल्ज़ामात जो थे ये यूनाइटेड नेशन की जानिब से लगाए गए और उनकी रिपोर्ट जो थी वो ये कहती थी कि उनके हुक्म पे, शेख हसीना के हुक्म पर 1400 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया और उसकी जो है बाकायदा फोरेंसिक शुदा जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो मौजूद थी, जिसके ऊपर जो आईजी बांग्लादेश थे, जो कि एक ही आईजी वहाँ होते हैं, उन्होंने उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। अब उनकी जमात अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लग गई। नतीजा ये हुआ कि भारत को ये फिक्र हो गई कि हमारा तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारा जो डिफेंस इंटरेस्ट है वो तो सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट तो उनका तबाह हो ही गया। अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से खून खराबा किया जाए। इससे कुछ अर्सा पहले दिसंबर के अंदर, आपको याद है, अवाइल के अंदर बाकायदा जो ढाका था उसके अंदर धमाके भी हुए। उसके बाद जो है वो वहाँ एक तासुर पेश करने की कोशिश की गई कि ये तो चंद नौजवान हैं जो कि शायद किसी और मुल्क के भड़काने के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नौजवान, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब वहाँ पर ये ठीक है, वहाँ पर जो है वो नौजवानों ने वहाँ तहरीक शुरू की और भारत ने साजिश की, इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो है वो साजिश करता है। उसने हर सतह पर साजिश की है, पाकिस्तान के खिलाफ भी और हर मुल्क के खिलाफ भी। लेकिन जो अब वहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं, जयशंकर जब गए थे खालदा ज़िया के जनाजे पर, तो वहाँ पर वो मुँह छिपाते फिर रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि कहीं वहाँ पर जो है वो लोग उन पर झपट ना पड़े। नौजवान इतने गुस्से में हैं, उन्होंने हमारे स्पीकर साहब जो हैं उनका भी रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान हैं वो बहुत गुस्से में हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी चिकन नेक जो है वो भी तोड़ी जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर 7 सिस्टर्स जो हैं उनको भी बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने जो क्रिकेट खेलने से जो है वो भारत से इनकार कर दिया है, सफारतखाना बंद करने का जो कह रहे हैं। तो आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्या बांग्लादेश और भारत का जो एक लड़ाई है, जंग है, वो होती हुई नजर आ रही है और भारत लूज करता हुआ नजर आ रहा है चिकन नेक और अपनी 7 सिस्टर्स? देखिए, भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो इस किस्म की कोई कार्रवाई ज़रूर करे। उसकी वजह है बहुत बड़ी। उसकी वजह यह है कि अभी भी उनके जो 4 स्क्वाड्रन्स हैं सखुई जहाज़ों के, बांग्लादेश के, वो बाकायदा लाइव एमुनेशन के साथ जो है वो वहाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उनकी जो भारत की 3 कोर फौज जो है उसको जो है वो वहाँ डिप्लॉयमेंट का हुक्म दे दिया गया है, जिनके अंदर गालिबन उनकी 2 कोर है, 3 कोर है और 33 कोर है गालिबन। तो उनको जो है वो डिप्लॉयमेंट का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही साथ जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, अब जो असल बात है वो ये है कि भारत को ये समझ आ रही है कि जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर इतना बुरा हाल होने वाला है उसका,
کیونکہ اگر وہاں نوجوان نسل الیکشن میں کامیاب ہو گئی تو صرف جو ہے حسینہ واجد اور اس کی پارٹی کا نہیں بلکہ بھارت کے تمام عزائم کا بھی وہاں خاتمہ ہو جائے گا، اور بھارت نے جو کچھ ابنائے ملاقہ تک جانے کی کوششیں کی ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی، اور اس کا جو کردار ہے اس خطے کے اندر وہ کمزور سے کمزور ترین ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے وہ چکن نیک کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جوائنٹ چیف جو تھے شاہد شمشاد مرزا صاحب، وہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے اور ان کو باقاعدہ دورہ کرایا گیا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی ٹرینڈ یافتہ ہے، یہ وہی لوگ تھے جو 24 سال پاکستان کے ساتھ رہے، اور اب بھی ہمارے بہت ہی اچھے مراسم پاکستان اور بنگلہ دیش کے موجود ہیں دفاعی سطح کے اور اسٹریٹجک سطح کے۔ دوسری جانب جو ہے وہ تمام جو 7 اسٹیٹس ہیں جس کے اندر ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، جھارکھنڈ ہے، چھتیس گڑھ ہے، یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بنگال کا حصہ ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کا جو ہے وہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بنیادی طور پہ لوگ تو ایک ہیں، بھارت نے ان کے اوپر زبردستی جو ہے اپنے آپ کو مسلط کیا ہوا تھا۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے بھارت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم باقاعدہ نہ صرف بنگلہ دیش کے ساتھ جو اپنا ایک ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو لوز کر جائیں گے، جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ اپنی سٹیٹس کو بھی لوز کر جائیں گے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ابھر کے آئے گا، اور یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ ناگالینڈ کے اندر باقاعدہ آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ گل صاحب اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ واویلا کر رہے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش اور بھارت کی جنگ لڑنا ہوتی ہے تو اس میں تیمور جو ہے وہ پاکستان کا تیمور میزائل جو ہے وہ کام آئے گا، اور ساتھ ساتھ اتنا ڈرے ہوئے ہیں تیمور میزائل سے کہ ان کے ایک جعلی میجر جو ہے وہ کہہ رہا تھا، میں نے خود سنا کہ جو اسرائیل کے ساتھ ان کا ایک ڈیل ہو رہی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تیمور میزائل کے بعد، جب پاکستان نے تیمور میزائل کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ کیا تو اس میں بڑے فکر مند ہیں، بڑے ڈرے جا رہے ہیں تیمور میزائل سے۔ جی دیکھیں، آج ہی میں کہیں جگہ گیا ہوا تھا تو ہیروپ ڈرون جو کہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے، جو بھارت نے پاکستان کے خلاف سوام اٹیک کے طور پر استعمال کیا تھا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو الحمدللہ صرف ہمارے ایک جو سسٹم ہے اس نے 13 سے زیادہ جو ہے وہ ڈرون گرا دیے تھے ان کے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کریں تو ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنا تیمور کا سسٹم کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان نے تیمور بنایا ہے الحمدللہ جو ابھی کامیاب تجربہ ہوا، 600 کلومیٹر جو ہے وہ رینج ہے جو کہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جو ہمارا اپنے استعمال کے لیے ہے، جس میں کنونشنل اور نان کنونشنل وار ہیڈ جو ہے وہ دونوں جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہم نے ایکسپورٹ پرپز کے لیے بنایا، اور یہ ہم نے خاص طور پہ بولا ہے ایکسپورٹ پرپز، ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ 290 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اب جو جیسا چاہے وہ سمجھ لے، پاکستان کا تیمور ہے، پاکستان کا فتح 1 ہے یا فتح 2 ہے، وہ 120 کلومیٹر ہے یا 400 کلومیٹر ہے، یہ جو پاکستان کی ایک وقت کی کمی کی باعث عبداللہ گل صاحب میں چاہوں گا ایک اور ایشو پر آپ کا میں ٹیک لے لوں۔ یہ جو ایک جائنٹ ایک آئی اسٹیٹمنٹ بھی کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ یہ جو ٹیررزم ہے، ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے چائنا اور پاکستان کا، تو اس سے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کو بھی آئرن ہینڈ سے کچلا جائے گا؟ اور ظاہر اور کے ڈانڈے ملتے تو انڈیا سے ہی ہیں، تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ ڈیولپمنٹ؟ گل صاحب دیکھیں، انڈیا بری طریقے سے قاضی صاحب پھنس گیا ہے۔ انڈیا کو معلوم ہے کہ ایکسائی چین کے اوپر جو اس کا پوزیشن ہے وہ کمزور ہے، لداخ کے اندر اس کا پرابلم ہے، گیلوان وادی کے اندر جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے، اسی طریقے سے جو واخان کوریڈور ہے اس کے اوپر چائنا نے ایک باقاعدہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سائز کا بریگیڈ ہے وہ انہوں نے وہاں ڈپلوائے کر چکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ سی پیک کو روکنے کے لیے بھارت اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے افغانستان کے اندر کوئی نیا فتنہ برپا کرے، اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ابھی بھی جو تاجکستان کے اوپر جو ہے چائنیز لیبر کے اوپر حملے کیے گئے وہ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ اس کے اندر ETIM ملوث تھی، جو کہ ایسٹرن ترکمانستان انڈیپینڈنس موومنٹ ہے، اور یہ چائنا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ETIM ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو چائنا کے اندر کاروائیاں کرتی ہے، اور پاکستان نے ETIM کے خلاف جو ہے بہت کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، لیکن اس سب
سب کے لیے جوائنٹ ایفرٹس جو ہیں، کلیکٹیو ایفرٹس جو ہیں، کیونکہ چائنا اور پاکستان کے انٹرسٹ کامن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا ایکسیس کرتا ہوا روس اور پھر لیکن عبداللہ گل صاحب اس وقت یہ بیان دینا اور مشترکہ طور پر بیان دینا کہ جو سی پیک ہے یہ بلا رکاوٹ اور مضبوطی سے آگے بڑھے گا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے جامع اقدامات، چینی باشندوں اور منصوبوں کی تحفظ پر اطمینان کا اظہار کرنا اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے لیے چین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس پر بیان دینا، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اس وقت جو اس طرح کا بیان دے کر اور یہ کہنا کہ سی پیک پر زیرو ٹالرنس، اس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور خود وہ دہشت گرد جس کو ہندوستان کہتے ہیں یا دہشت گرد جو اسرائیل جس کو کہتے ہیں، اگر وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو سارے کے سارے نیست و نابود کر دیے جائیں گے؟ جی میں ایک تو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دوں کہ 2026 کے وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی کے اندر بہت خاطر خواہ کمی ہوگی۔ بیک ڈور چینلز افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چائنا بھی ایک اپنا جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ چلا رہا ہے۔ یہ نرم اور سرد گرم جو جنگ ہے جس کو کولڈ اینڈ وارم وار کہوں گا میں، آج کل پوری دنیا میں وینیزویلا میں دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، یوکرین میں دیکھ لیں، تو یہ تمام جو ہے نرم گرم جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے جو کل کے دوست تھے وہ آج کے دشمن اور آج کے دشمن جو ہے وہ کل کے دوست بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں چائنا نے اپنے آپ کو بڑا واضح بتا دیا، ویسے بھی 3 ستمبر 2025 کو جو انہوں نے پریڈ کی اس کے اندر یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ میں اور بھی سپر پاوریں ہیں، تو اس لیے چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے۔ چائنا کو معلوم ہے کہ اس کا جو ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ اور اس کا جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ، وہ پاکستان اور افغانستان اس علاقے کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اسپیشل اکوپمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا۔ پاکستان کو جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی جو اپنی تعداد ہے ان کو بڑھانا پڑے گا۔ پاکستان کو سیٹلائٹ کی جو سہولیات ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ 2 سیٹلائٹ ہم لانچ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے الیکٹرانک وارفیئر کے اندر، ای ڈبلیو کے اندر ہم اپنی جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، سی اینڈ آئی ٹی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان اور چین کے ریلیشنز کو کر رہی ہیں اور دنیا میں ایک نئی طاقت کا جو ابھار ہے وہ اس ریجن سے ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 3 ستمبر کو انہوں نے پریڈ کی تو اس کے اندر دنیا کی 4 نیوکلیئر ممالک کے سربراہان وہاں موجود تھے۔ ایک جو جن کو لے کے شی جن پنگ آئے، ایک شی جن پنگ تھے، ایک وزیر اعظم شہباز شریف تھے، تیسرے جو تھے صدر پیوٹن تھے اور چوتھے جو تھے وہ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان تھے۔ یہ پیغام بڑا واضح تھا اور اسی کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کبھی وینیزویلا پہ اور کبھی قطر کے اوپر اچانک آؤٹ آف بلو جو ہے وہ یہ وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ دنیا کو ایسے امریکہ کے اور اس کے اسرائیل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے عبداللہ گل صاحب، اور جو ریئیکشن بھی آ رہا ہے عالمی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ امریکہ آگے نہ بڑھا سکے اور یہ جو قبضوں کا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین